बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस टीवी उर्दू के प्रोग्राम रहनुमाई के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू है जो कई प्रोग्रामों से माशाअल्लाह हमारे सामने है, और वो है कुरान मजीद के फ़वाइद कैसे हासिल हों। फ़वाइद के ज़िमन में बात चली तो सबसे अनोखा, सबसे पहला फ़ायदा हमारे सामने ये आया कि कुरान पाक शिफ़ाए कामिला की हैसियत रखता है। बिलखसूस दिल की बीमारियों के लिए एक मौसर दवाए शाफ़ी है। और फिर दिल की बीमारियां कौन कौन सी है, इस ज़िमन में बात चल रही है, चलती चली जा रही है, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इख्तिसार के साथ निखार के सामने रख रहे हैं ताकि मुआशरे की इस्लाह हो जाए। पिछले चंद प्रोग्राम झूठ के हवाले से हुए हैं कि झूठ जो है बीमारी, वो कितनी ख़तरनाक है और उसके असरात क्या होते हैं, झूठ क्या है, उसकी किस्में क्या हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि झूठे के लिए मुआशरे के अंदर या शरीयत मुतहरा के अंदर क्या मुकाम होना चाहिए, उसको किस जगह पे रखा जाना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, उस हवाले से बात चलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब से कि वो इस हवाले से ज़रा वजाहत करें और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इस अहम मौजू पर इजहार ख़याल करूं। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुसलमान कौम का एक शिआर था सच, और जब तक इस उम्मत में सच हावी रहा, गालिब रहा, तो ये कौम एक ज़िंदा कौम की तरह दुनिया में रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस उम्मत मुस्लिमा में सच की जगह झूठ ने ले ली, और आज हम इस वजह से बहुत गहराई में, ज़िल्लत में, रुसवाई में गिर गए। मुहद्दिसीन, उलमाए किराम, फ़ुक़हाए इज़ाम, ये हर लिहाज से अपनी उम्मत की रहनुमाई किया करते थे, और इनका तरीका ये था कि ख़ुद भी सच बोलते, हर बात में सच की राह इख्तियार करते, और हमेशा सच के मुतलाशी होते थे। लोगों से रिवायात अहादीस इकट्ठी की, इसलिए कि वो दौर था जब किताबें नहीं थी, कुतुब खाने नहीं थे। किसी किसी के पास रिवायात होती थी, लंबे सफ़र के बाद उनसे अहादीस सुनते थे, अहादीस लिख के लाते थे। तो उस मौके पर भी मुहद्दिसीन का ये तरीका था कि सबसे पहले वो ये परखते थे कि ये जिससे हमने हदीस का इल्म लेना है, ये इसका सच और झूठ का मामला कैसा है। अगर वहाँ ये जान लेते कि ये मुहद्दिस या ये जिससे हम हदीस लेने गए हैं सच बोलता है, तो उससे हदीस लेते थे। किसी मुकाम पर भी उसका झूठ वाज़े हो जाए, बेशक वो दुनिया के मामलात में है, ये ऐसे मामला जिन्हें आजकल हम झूठ समझते नहीं हैं, तो ये मुहद्दिसीन ऐसे शख्स से भी हदीस नहीं लेते थे। एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक मुहद्दिस दूर दराज का सफ़र करने के बाद कि फ़लाँ शख्स के पास एक हदीस है, उससे लेनी है, उसके पास पहुँचे। पूछा वो शख्स कहाँ है? कहा ये बाहर खड़ा है। बाहर गए तो देखा कि वो शख्स ऐसे अपनी कमीज़ को उठा के घोड़े को आवाज़ दे रहा है कि आओ मेरे पास। तो घोड़े को बुलाने के लिए ये अपनी कमीज़ को ऐसे उठाया जैसे कमीज़ के अंदर कोई चीज़ है खाने वाली। तो जब वो मुहद्दिस देखते हैं कि इस आदमी की गोद खाली है, यानी घोड़े को धोखा दे के बुलाया। नहीं तो वो देखा जो शख्स घोड़े को धोखा दे सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है, उससे कोई हदीस नहीं ली। तो ये उस वक़्त जब उम्मत का शिआर सच था, और आज इस उम्मत का शिआर क्या बन गया है। आप देख लें कि नेट में लोग बैठते हैं अपने आप को छुपा के, ज़ाहिर नहीं करते। लड़का है तो लड़की बन जाते, लड़की है लड़का बन जाता है, नाम छुपा लेते हैं और दोस्तियाँ करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, और इसके नताइज बड़े हौलनाक होते हैं। पाकिस्तान का वाक़या ये है, कुछ अर्सा पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ
کہ نیٹ پر ہی ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہوئی. انہوں نے ایک فرضی نام کے ساتھ فرضی اور صاف بتا کے دونوں نے فرضی نام رکھے ہوئے. فرضی نام رکھ کے فرضی عمریں بتا کے دوستی کر لی. تو پھر وقت طے کیا کہ فلاں جگہ پر ہم ملاقات کریں گے. وقت بھی طے کر لیا اور ملاقات کے لیے شناخت بھی طے کر لی کہ یہ میری شناخت ہوگی پہنچانے کے لیے. تو جب وہ دونوں اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ایک ان میں باپ تھا اور ایک بیٹی تھی. اللہ اکبر. جب باپ نے دیکھا کہ جو نشانی بتائی تھی لڑکی نے کہ میں اس طرح کا لباس پہن کے آؤں گی فلاں جگہ پہ ہوں گی، وہ تو میری بیٹی. اور بیٹی بھی کوئی معمولی نہیں تھی، کالج میں پڑھتی تھی، بڑی ذہین تھی، ڈاکٹری کا کورس کر رہی تھی، اس کے امتحان ہونے والے تھے. تو جب باپ نے یہ دیکھا کہ وہ میری بیٹی ہے اور میں بیٹی کے ساتھ یہ سارا فراڈ کرتا آیا ہوں تو بڑا پشیمان ہوا اور واپس آ کے خودکشی کر لیتا ہے. ادھر بیٹی بھی جب دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا جس سے دوستی کی تھی وہ میرا باپ ہے، وہ بھی بڑی پریشان ہوتی ہے. اس کی امتحانات قریب تھے لیکن ذہنی طور پہ اتنی مفلوج ہو جاتی ہے، پریشان ہو آپ بھی جاتی ہے کہ خودکشی کر لی تو امتحان باقی نہیں کیا دیا. رہ گیا. جی تو اس طرح پورا خاندان اجڑ جاتا ہے. یعنی غلطی کیا تھی؟ جھوٹ کو بنیاد بنا کے دوستی کی جس سے خاندان اجڑ گیا. باپ نہیں رہا، وہ بیٹی نہیں رہی، خاندان بکھر گیا، ٹوٹ گیا. تو نتائج ہیں اس جھوٹ کے جو آج ہمارے اس معاشرے میں ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ ہماری ذہانت ہے، ہماری عقل مندی ہے، ہماری بلند فکر اور سوچ ہے کہ ہم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سیاست کے حوالے سے بھی بھائی صاحب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ بولنے کا نام ہے. بالکل بلکہ محاورہ مشہور ہے کہ اگر سیاستدان کہے نا کہ وہ سرخ رنگ ہے تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ سرخ نہیں، وہ سبز ہے، حالانکہ ہوتا وہ سیاہ ہے. بلکہ کوئی نیک آدمی ہو وہ چاہتا ہے میں سیاست میں آؤں. الیکشن لوگ کہتے ہیں یار تم نیک آدمی ہو، چھوڑو یہ کام، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ رانا صاحب باہم گفتگو کریں نا، گفتگو کریں تو وہ دوسرا آدمی کہتا ہے یار سیدھی سیدھی بات کرو، میرے ساتھ سیاست نہ کرو. وہ حالانکہ یہ کہتا ہے. سیاست ایک بہت اچھا شعبہ مقدس ہے، فریضہ ہے یہ تو. مقدس فریضہ ہے. اس لیے کہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اور بلکہ کسی بھی امت کا پہلا سیاستدان اس کا نبی نبی ہوتا ہے ہوتے ہیں. کہ جو پہلے زندگی حدیث گزارنے میں کا آتا ہے نا، صحیح بخاری میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے وہی ان اپنی یسوس امت کے ہوں، سیاست کے وہ امین یسوس ہوتے تھے. ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نا زندگی آسان بنانا، جو بھی سیاستدان وہ لوگوں نے زندگی آسان زندگی کے بناتا ہے، ڈھنگ سکھانا، ڈنگ زندگی سکھانا، گزارنے کا ڈھنگ سکھانا. آسانی پیدا کرنا، یہ پیدا کرتا مشکلات. لیکن اب جھوٹ ہے. جھوٹ بول کے نام جو سیاست کا جھوٹ بن گیا، تو جو سیاست اور جھوٹ یہ لازم ملزوم ہے. تو یہ نقصانات ہیں، ہم نے وہ لوگوں تبدیل کر دی ہوئی ہے، جھوٹ کو سیاست اچھا بنا بٹ دیا. صاحب، جس طرح آپ نے واقعہ بیان کیا امام صاحب کا، جنہوں نے اس فرد کو دیکھا جس نے گھوڑے کو، تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس سے روایت ہی قبول روایت نہیں نہیں کی، لی. چھوڑ دیا. ایسے ہی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جس آدمی کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. مثلا سیاست میں تو یہ چیز ہے، جھوٹ ہے، تھی سیاست آج کل کی جھوٹ ہے، لیکن جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے، مثلا کلنٹن جب آیا پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا اپنی پارٹی کی طرف سے، تو جو اصل آدمی ابھر رہا تھا وہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے پارٹی کے اندر مقابلہ ہوتا ہے کہ کون آدمی کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ ایک سازش کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ اس کا جو مد مقابل جو پوائنٹ لے کر اوپر آ رہا تھا، اس کے ہونا ہوا یہ کہ ایک کشتی کے اوپر جب وہ گیا تو ایک لڑکی اس کی گود میں جا کر بیٹھی اور کسی نے فوٹو کھینچ لی، فوٹو دکھائی تو کہا یہ کردار نہیں. ہمارے بر صغیر میں بھی، پاکستان ہو انڈیا ہو، اگر کسی کے اثاثے ثابت ہو جائیں کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے کاغذات نامزدگی کے اندر اپنے بارے میں غلط بیانی کی تھی، تو غلط بیانی کی جھوٹ کی وجہ سے اس کی رکنیت ختم ہو جاتی، ممبرشپ ختم ہو جاتی. تو یہ جو ہے اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے آپ نے اس بارے میں ضرور بتانا ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے، جانیں گے بریک کے بعد. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت،
وقار اور عزت، کامیابی و نصرت۔ آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی مبارک کاپڑی کے ساتھ، ہر پیر بدھ اور جمعہ شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے۔ بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال۔ فضائل اعمال ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے جھوٹ کے حوالے سے اور جھوٹے کے حوالے سے میں نے ایک سوال کیا تھا جناب مولانا محمد یونس بٹ سے۔ جس طرح آپ نے واقعہ بیان کیا امام صاحب کا، جنہوں نے اس فرد کو دیکھا جس نے گھوڑے کو، تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس سے روایت ہی قبول روایت نہیں نہیں لی۔ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جس آدمی کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ مثلا سیاست میں تو یہ چیز ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک، سیاست آج کل کی جھوٹ ہے، لیکن جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے، مثلا کلنٹن جب آیا پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا اپنی پارٹی کی طرف سے، تو جو اصل آدمی ابھر رہا تھا وہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے پارٹی کے اندر مقابلہ ہوتا ہے کہ کون آدمی کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ ایک سازش کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ اس کا جو مد مقابل جو پوائنٹ لے کر اوپر آ رہا تھا، اس کے ہونا ہوا یہ کہ ایک کشتی کے اوپر جب وہ گیا تو ایک لڑکی اس کی گود میں جا کر بیٹھی اور کسی نے فوٹو کھینچ لی، فوٹو دکھائی تو کہی یہ کردار نہیں۔ ہمارے بر صغیر میں بھی، پاکستان ہو انڈیا ہو، اگر کسی کے اثاثے ثابت ہو جائیں کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے کاغذات نامزدگی کے اندر اپنے بارے میں غلط بیانی کی تھی، تو غلط بیانی کی جھوٹ کی وجہ سے اس کی رکنیت ختم ہو جاتی، ممبرشپ ختم ہو جاتی۔ تو یہ جو ہے اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ جی مولانا۔ یہ آپ نے ایک بات کی تھی، ایک امریکہ کی مثال دی تھی، تو امریکی معاشرہ آج بھی ایسے ہے کہ وہاں سچ جھوٹ سے زیادہ ہے۔
جھوٹ وہاں کم ہے اور سچ وہاں حالانکہ زیادہ ہے، وہ معاشرتی طور پر برے سمجھے برے جاتے سمجھے ہیں ہیں، لیکن ان میں لیکن سچ جھوٹ غالب کے ہے۔ حوالے سے جی، اس لیے وہ اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا جو بڑا سربراہ ہے وہ جھوٹ بولے، جھوٹ ثابت ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نااہل ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، ہمارے حالانکہ ہاں ہمیں جتنا زیادہ جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا بڑا لیڈر ہے وہ، لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے، وعدے کرتے ہیں، پتہ ہے کہ میں ایسے وعدے میں پورے نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وعدے کرتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں جھوٹ کو زیادہ برا ہم سمجھنا چاہیے۔ مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ کہ یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے نااہل ہے وہ، عدالت میں، یہ شہادت میں۔ مولانا آپ نے تو یہ بات فرمائی نا، اس سے بھی تکلیف دہ ایک واقعہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ نا وہ لکھی شہاب نامہ۔ شہاب نامہ، اس نے بہت تکلیف دہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سیاست دان وہ تقریر فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تقریر، تو پاکستان ابھی نیا نیا بنا تھا، لوگوں کے جذبات جو تھے وہ بڑے اس وقت ماشاءاللہ گرم تھے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، تو مجمع میں سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ملک بنایا تھا، تم ابھی تک جناب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس نے اپنی جیب سے جناب ایک چیز نکالی، کہنے لگا میں قرآن پہ آپ کو حرف دیتا ہوں، رومال قرآن لپیٹا ہوا مجید، اس کے اوپر، قرآن مجید یہ میرے ہاتھ یہ میں ہے، دیکھیں میں تو ہر اور وقت یہ جیب میں ہے میں رکھتا ہوں۔ رکھتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ہو کے رہے گا، ملک کو اسلامی نظام ہم دے کے رہیں گے۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ وہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ قرآن نہیں تھا بلکہ سیورٹوں کا وہ ڈبہ ڈبے تھا۔ تھے وہ۔ جی اس لیے اگر نا سیاستدان جو بڑے ہیں نا، ان میں سچ آ جائے، یہ سچ بولے، چند لوگ ہیں بڑے، یہ سچ کو شیوا بنا لیں تو چھوٹوں میں بھی سچ آ جائے گا، لیکن جب بڑے جھوٹ بولتے ہیں تو لازماً چھوٹے بھی جھوٹ بولیں گے۔ جی الناس والا دین ملوک ہے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا نکھاریں بات کو یہ بڑی کہ قابل جھوٹے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ سچ نہیں بولتے ہیں، حالانکہ جس قرآن کو وہ مانتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، خلاف واقعہ بات کرنے والوں پر، کذب بیانی کرنے والوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہیں، محروم ہیں۔ یہی بات ہمارے لیے کافی تھی، لیکن اس اعتبار سے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اگر وہاں غیر مسلموں کا تو اعتبار ہو، ان کے پانی کو بھی ہم دودھ کے قیمت پر خرید رہے ہوں، یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ اعتبار انہوں نے ایک اعتماد اپنا قائم کیا ہے، سچائی کی بنیاد پہ، اپنی ایمانداری کی بنیاد پہ، جبکہ مسلمان جس کی زبان کا ایک اعتماد ہوتا تھا آج وہ مجروح ہو چکا ہے۔ اور ہونا میں چاہیے۔ یہ نہیں کہتا کہ جو مغرب کے لوگ ہیں وہ سارے ہی سچے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مغرب کے اندر سچ بولنے کا ایک خاص معیار ہے، خاص طریقہ ہے، لیکن جب وہ دوسری قوموں کے ساتھ اپنے قومی مفاد کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن سوال تو مسلمانوں کا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو رہنمائی دینی تھی وہ اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی پاک و ہند کی، آزادی ابھی نہیں ملی تھی، تو اس وقت کے بارے میں بڑے یعنی واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شہر کے اندر یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ یہ جگہ مندر کی ہے یا مسجد کی ہے، اور اس کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے بھی کیس لڑا گیا، ہندوؤں کی طرف سے بھی لڑا گیا، تو بالآخر ہندوؤں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر فلاں مولوی صاحب جو ہیں جو مسلمانوں کے فلاں عالم دین ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ جی اللہ علیہ، شاید قاضی سلیمان صاحب کے پاس، جو کہ انگریزوں کے عدالت میں بھی جانا نہیں پسند کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے، اور پھر ان کو بلایا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھنا پسند کرتا ہوں، تو انہوں نے ان کی طرف یعنی پیٹھ کر کے لیکن گواہی یہ دی کہ یہ جو جگہ ہے جو بھی میری معلومات ہیں ان کے مطابق یہ ہندوؤں کی بنتی ہے، مسلمانوں کی نہیں بنتی ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا، اگرچہ کہ مسلمانوں کو یہ چیز ناگوار ہوئی،
خود ہندوؤں نے جی جی غیر مسلموں نے پھر وہی جگہ مسلمانوں کو مسجد کے لیے دے دی. وہی جگہ مسلمانوں یہ تو اسلام نے سکھایا نا جی، سچائی کا کتنا بڑا انعام ہے. اصول دے دیا. دیکھیں نا یہ اصول دے دیا اللہ رب العزت نے، وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے بھی بے انصافی نہیں کرنی، یعنی جھوٹ نہیں بولنا. جی مولانا آپ کچھ فرما رہے تھے. ایک اور واقعہ حجاج بن یوسف کا. وہ خطبہ جمعہ دے رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حجاج اتنا لیٹ جمعہ کر دیا، تمہیں پتہ نہیں سنت کے خلاف ہے یہ، خطبہ بند کرو. حجاج تو جذباتی آدمی تھا، اس کو پکڑ لو. اسے پکڑ لیا گیا. اب یقینی بات تھی اس سے سزائے موت ہونی ہے. تو اس کے لوگوں نے کہا جی حجاج سے کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، اسے دورے پڑتے ہیں. تو اس نے دورے میں بات کہہ دی. تو جا کر ٹھیک ہو مان لے، وہ کہے میں پاگل ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس سے کہا گیا کہ تم یہ بات کہہ دو کہ میں پاگل ہوں، میں نے پاگل پن میں بات کہی تھی. کہا میں کیوں کہوں، میں کوئی پاگل ہوں؟ میں پاگل نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں نہیں کہوں کہ میں پاگل ہوں. حجاج کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ جو آپ کے یہاں مجرم ہے نا، اس سے یہ کہا گیا کو پاگل کہہ لو تو بچ جاؤ گے. کہتا ہے میں نہیں کہوں گا. یہ سچ بولا اس آدمی نے. تو حجاج بے شک بہت ظالم تھا، سخت گیر تھا، لیکن اس آدمی کے سچ کی بنا پہ اسے معاف کر دیتا ہے کہ سچ کی برکت ہوتی ہے. یہ اگر تھا مجرم تھا، میری اس نے توہین بھی کی ہے، لیکن سچ بولا ہے. معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سچ بولنے والے ہوں، یہ باعث برکت ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بات بڑی واضح ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، سچ سے نجات ملتی ہے. ہم سمجھتے نہیں جھوٹ سے نجات ملتی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جہاں بھی مشکل آئے گی سچ بولیں، بظاہر حالات کچھ بھی ہوں لیکن نتیجہ نجات اسی میں ہوگی، سچائی میں. اس لیے ہمیں بحیثیت ایک مسلمان قوم کے سچ کو اپنا شعار بنانا چاہیے. ہم ہر بات میں، تجارت ہو، سیاست ہو، خاندانی معاملات ہوں، دوستوں کے ساتھ معاملات ہوں، کسی اور قوم کے ساتھ معاملات ہوں، ہمیشہ سچ کو اپنا شعار بنائیں. یہ سچ ہمارے لیے بھی اور قوم کے لیے باعث برکت ہوگا. جہاں بھی سچ ہوتا ہے، تجارت میں ہو باعث برکت ہوگا، خاندانی معاملات میں ہے، رشتوں میں ہے، باعث برکت ہوگا. سچ کی برکات اتنی ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سچ نہیں ہوگا تو جھوٹ آئے گا. وہ جھوٹ کی ایسی بے برکتی ہے کہ جہاں بھی جھوٹ آیا وہاں سے برکتیں سمٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے، کہیں بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. سچ ہی سے نجات ہے اور سچ ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے. بے شک ہمیں ذہن کچھ بھی کہے، دماغ کچھ کہے کہ نہیں یہاں جھوٹ بولو گے نا تو بچ جاؤ گے، یہاں یہ بات ایسے کہہ دو تو تمہارا سودا بک جائے گا، کہ کسی سے معاہدہ کرو تو یہ وعدے کر لو، بعد میں پورے نہ کرنا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ساری باتیں شیطان ہمیں سکھاتا ہے اور ہم شیطان کے بہکانے میں آ کے وہ کام کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے برکات اٹھ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر پہلو میں، ہر مقام پہ سچ کا دامن پکڑ لیں، سچے بن جائیں، سچوں کے ساتھ رہیں اور جھوٹ سے اور جھوٹوں سے دور رہیں. جی ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہر حال سچ کے ساتھ اللہ کی رحمت و برکات متعلق ہے. سچ میں نجات ہے، سچ ہی میں برکت ہے. خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، رحمت سے دوری، رحمت کے متضاد ہے لعنت. ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جھوٹ بولنے والا معاشرے میں بدترین سمجھا جائے گا. اس کے ساتھ سب سے بڑا سلوک تو یہی ہے کہ اس کو ایک برے آدمی کی پہچان دے دی جائے، نہ اس کی بات کا یقین کیا جائے، نہ اس کی گواہی قبول کی جائے، نہ اس کو کوئی عہدہ دیا جائے، نہ اس کو کوئی ذمہ داری تفویض کی جائے. یعنی ایک قسم سے، ایک لحاظ سے جھوٹے کو نکو بنا کر رکھ دیا جائے، تاکہ اس سے عبرت حاصل کر کے کوئی دوسرا بھی جھوٹ بولنے کی جرت نہ کرے. بہرحال آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز.
نئی گفتگو کے ساتھ، بزرگوں کی نئی رہنمائی کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.